आवाज की दुनिया के दोस्तों, सुनी जाने वाली किताब मनोहर महाजन की सुरीली दास्तान आवाजों के अफसाने को जिस तरह आपका रिस्पांस और प्यार मिला है, उसके लिए मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उसी क्रम में आज प्रस्तुत है उसका 10वां अंक, यानी एपिसोड 10। दिनेश चौधरी के किस्सा गोई का एक और शाहकार। शीर्षक है अभिनय सम्राट दिलीप कुमार से एक हाहाकारी मुलाकात। दिलीप कुमार साहब से इस हाहाकारी मुलाकात का सिलसिला बरास्ते जगजीत सिंह बना। अगर आपको रिकॉर्ड कैसेट वाले दिनों की याद हो तो आप ये भी नहीं भूले होंगे कि जगजीत अपने कैसेट अक्सर वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाते थे, जिसके रिकॉर्डिंग इंजीनियर दमन सूद हुआ करते थे। मैं अपना प्रोग्राम मोदी के मतवाले राही भी इसी स्टूडियो में रिकॉर्ड करता था। मोदी यानी मोदी टायर्स। विविध भारती के इस मशहूर प्रोग्राम के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक तमगा भी चिपका हुआ है, जिसकी तफसील में जाने का यह मुनासिब मौका नहीं है। रिकॉर्डिंग के तनाव से बाहर निकलने के लिए जब कभी चाय कॉफी पीने का मन बनता तो टेबल पर अक्सर जगजीत सिंह से मुलाकात हो जाती। हम दोनों की सिगरेट भी एक ही ब्रांड की हुआ करती थी। मेरे एक प्रोग्राम पत्थर बोल उठे का जिंगल भी जगजीत सिंह ने ही तैयार किया था। इसी दोस्ती के चलते जगजीत सिंह ने उर्दू एकेडमी वालों से मेरे नाम का जिक्र किया होगा। उर्दू एकेडमी मुंबई की एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था रही है, जिसके साथ बड़े अदीब, शायर और खबर नवीस जुड़े हुए हैं। एकेडमी को इकबाल की जन्मशती पर एक बड़ा आयोजन करना था। यह तय पाया गया कि इस मौके पर चित्रा जगजीत इकबाल की गजलें गाएंगी और प्रोग्राम की शुरुआत दिलीप कुमार साहब के बयान से होगी। चित्रा जगजीत द्वारा गाई जाने वाली इन गजलों को लाइव रिकॉर्ड किया गया था और उसकी सारी जिम्मेदारी दमन सूद के हिस्से में आई थी। उर्दू एकेडमी के सचिव ने मुझसे संपर्क किया। उन्हें एक ऐसे संचालक की तलाश थी जो उर्दू जुबान की बारीकियों को समझता हो, नुक्तों को नजर में रखता हो और लफ्जों के ठीक ठाक तलफ्फुज में जरूरी सलाहियत रखता हो। उर्दू मेरी रगों में थी। बड़े भाइयों के खत भी इसी जुबान में आते थे। घर में एक रवायत तो थी ही, मैं उनके खांचों में मुकम्मल तौर पर ठीक बैठ रहा था। मैंने उनसे पूछा, क्या शेर व शायरी भी करनी है? जवाब मिला, यकीनन। वे कुछ अशआर लिख कर देना चाहते थे और मैंने मना कर दिया। इकबाल के कुछ चुनिंदा शेर छांट लेने की कुव्वत मुझ में भी थी। एक स्क्रिप्ट मैंने लिखकर एकेडमी वालों को दिखाई, जो उन्हें पसंद आई। कभी कभी बाज मौकों पर मैं राइटर भी बन जाता था। और ये कैसे हो जाता था, खुद मुझे भी नहीं पता। दीगर बातों के अलावा मैं इसलिए भी बहुत खुश था कि दिलीप साहब से रूबरू होने का मौका मिलेगा। बचपन में अपन उन्हीं की स्टाइल में हेयर कट किया करते थे। जबलपुर के अपने एक दोस्त कंचन सिंह राजपूत, जो आगे चलकर बहुत बड़े चित्रकार हुए, उनके खासे दीवाने थे। हेयर कट के अलावा बोलचाल में भी वो उन्हीं की स्टाइल अपनाते थे। कोई सुन ले तो लगे कि गोया दिलीप साहब ही आ गए हों। तयशुदा तारीख में बिरला मातोश्री सभागृह में सारी तैयारियां पूरी हो गई थीं। उस दिन के अखबार कार्यक्रम की खबरों विज्ञापनों से अटे पड़े थे। हॉल के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, जिसमें चित्रा जगजीत और दिलीप साहब की तस्वीरें थीं। प्रोग्राम का मुख्य आकर्षण दिलीप साहब ही थे, क्योंकि तब चित्रा जगजीत का वैसा नाम न हुआ था जो आज है। दमन सूद की रिकॉर्डिंग तो थी, जाहिर सी बात है कि साउंड सिस्टम पूरी तरह से चाक चौबंद था। महंगी होने के बावजूद सारी टिकटें बिक चुकी थीं और कुर्सियां लगभग सारी भर चुकी थीं। दर्शक श्रोताओं की बेकरारी बढ़ती जा रही थी, मेरी भी। सब कुछ तो हो चुका था, सिवाय इसके कि दिलीप साहब का कोई पता न था।
میں نے آیوجکوں سے بات کی تو معلوم ہوا کہ دلیپ صاحب سے بات نہیں ہو پا رہی ہے۔ فون سائرہ بانو صاحبہ اٹھا رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ دلیپ صاحب کی طبیعت ناساز ہے۔ یہ خبر میرے دماغ میں بم کی طرح پھوٹی۔ ایسے موقعوں پر اینکر کو اٹھانے والی مصیبتوں کو میں بہتر جان سکتا تھا۔ کسی بھی آیوجن میں آیوجک کا نمائندہ اینکر ہی ہوتا ہے۔ درشک شروتا تو یہ جانتا ہی نہیں کہ آیوجک دراصل کون ہے۔ جانتا بھی ہو تو پہچانتا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اینکر ہوتا ہے، وہی سامنے ہوتا ہے۔ میرا دماغ بہت تیزی سے چلنے لگا تھا۔ ذہن میں برے برے خیالات آ رہے تھے۔ ایک بار جبل پور میں میں ہری اوم شرن صاحب کا پروگرام کر رہا تھا۔ جبل پور شہر اپنا ہے۔ میں ریڈیو سیلون کے کارن تھوڑا مشہور تھا اور اسی کارن ٹھسن میں تھا۔ ابھی بولنا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ایک کھاٹی جبل پوریا شروتا کھڑا ہو گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، میں ویج ہوں یا نان ویج؟ شروتا اپنے شام کے دینک کاریکرم کو نپٹا کر آیا تھا اور پریاپت آورتی کے ساتھ ہل ڈول رہا تھا۔ میں نے غصے میں اس سوال کو پوچھنے کا سبب جاننا چاہا تو اس نے بڑی معصومیت کے ساتھ کہا کہ سوال کے جواب کے آدھار پر سامعین یہ طے کریں گے کہ موقع پڑنے پر سڑے ہوئے ٹماٹر پھینکنے ہیں یا سڑے ہوئے انڈے۔ باپ رے باپ۔ بہرحال وقت تیزی سے بیت رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا مانو اس نے اپنے جسم میں پنکھ لگا لیے ہوں۔ بھیڑ دلیپ کمار کے نام پر اکٹھی ہوئی تھی اور بقول سائرہ صاحبہ ان کی طبیعت ناساز تھی۔ بدحواس میں یہاں وہاں گھوم رہا تھا۔ کبھی منچ میں پردے کے پیچھے جاتا، کبھی ہال کے دفتر میں تو کبھی ٹوہ لینے کے لیے شروتاؤں کے بیچ۔ شروتا جتنی بے چین نظر آتے، میں 2 گنا بے چین ہو اٹھتا۔ موسم کے خوشگوار ہونے کے باوجود بار بار ماتھے سے پسینے ٹپکنے لگے۔ اتنے کم لمحوں میں اتنا تناؤ میں نے شاید ہی کبھی جھیلا تھا۔ تناؤ بھرے ان لمحوں میں بھی ایک حسین حادثہ ہوا۔ مارے بدحواسی کے جب میں یہاں وہاں ڈول رہا تھا، مجھے ایک سامعین اندر جاتے ہوئے دکھے۔ میں نے غور سے ان کے چہرے کو دیکھا، اپنی یادداشت پر زور ڈالا۔ ہاں، یہ وہی ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا۔ یہ وہی چہرہ تھا جو مجھے ریڈیو سیلون میں LP بجاتے ہوئے اس پر دکھ جایا کرتا تھا۔ میں لپک کر ان کے پاس پہنچا اور ادب سے کہا، آپ جناب حبیب ہیں نا؟ انہوں نے کہا، جی۔ میں نے کہا، آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کو اپنے ساتھ منچ پر لے جانا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تکلف کی ضرورت نہیں، میں یوں ہی ٹھیک ہوں۔ یہ جناب حبیب ولی محمد تھے، بہت بڑے گائک۔ رنگون میں جنمے، ممبئی میں موسیقی کی تعلیم لی، امریکہ سے MBA کیا اور بٹوارے کے بعد پاکستان چلے گئے۔ 1941 کے سال میں ممبئی میں گانے کا ایک بہت بڑا کمپٹیشن ہوا تھا۔ اس میں سینکڑوں کی سنکھیا میں گانے والے اکٹھے ہوئے تھے۔ مکیش جی بھی تھے۔ یہیں ولی صاحب نے بہادر شاہ ظفر کی ایک مشہور غزل گائی تھی، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں۔ وہی غزل جس کا ایک شعر، عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، لوگوں کی زبان پر ہوتا تھا۔ یہاں ولی صاحب کو گائکی میں اول درجہ حاصل ہوا۔ مشہور غزل آج جانے کی ضد نہ کرو آپ نے فریدہ خانم کی آواز میں سنی ہوگی۔ مول روپ سے یہ غزل سب سے پہلے انہی حبیب صاحب نے کمپوز کی تھی۔ ان کا ایک گانا، اے ابر اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں اور آ جائیں تو اتنا برس کہ وہ جا نہ سکیں، بڑا مشہور ہوا تھا۔ مکیش کا گایا گانا، برکھا رانی ذرا جم کے برسو، اسی سے پریرت تھا۔ بہرحال مجھے یہ خراب لگ رہا تھا کہ اتنا بڑا گائک سادھارن شروتا کی طرح 500 روپے کی ٹکٹ لے کر ان کے بیچ انجان اچنہا بیٹھا رہا۔ میں نے اصرار کر ان سے ٹکٹ لے لی اور اسے واپس کروا دیا۔ میں نے ان سے کہا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو منچ کے بغل میں میرے ساتھ بیٹھیں۔ آپ کا چند لمحوں کا ساتھ میرے لیے خوش نصیبی ہوگا۔ وہ مان تو گئے، پر دلیپ صاحب کے جھمیلے میں انہیں توجہ نہیں دے سکا۔ وہ میری حالت سمجھ رہے تھے،
میں ریت پر سمندر سے نکالی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ میں پھر سے آیوجکوں کے پاس گیا، پوچھا کیا خبر ہے؟ خبر وہی تھی۔ فون سائرہ بانو اٹھا رہی تھیں اور بتا چکی تھیں کہ دلیپ صاحب کی طبیعت ناساز ہے۔ دفتر میں پرانے زمانے کا دیوار پر لٹکا ایک فون تھا جو کمبخت رشوت لے کر ہی کام کرتا تھا۔ آواز سنائی دینے پر اس میں سکہ ڈالنا ہوتا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے ایک سکہ برآمد کیا اور دلیپ صاحب کا نمبر گھن گھنایا۔ دوسری طرف سے وہی سریلی مہین آواز سنائی پڑی، اف، آپ لوگوں سے کتنی بار تو کہا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے۔ کہیں وہ فون پٹک نہ دیں، اس ڈر سے میں نے ترنت کہا، محترمہ آپ 1 منٹ میری بات سن لیں، پلیز فون نہ کاٹیں۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ کل کے اخباروں میں یہ خبر سرخیوں میں ہو کہ دلیپ صاحب کے نہ آنے کی وجہ سے ہال میں کرسیاں توڑ دی گئیں، کچھ لوگ گھائل ہو گئے، کوئی مارا بھی گیا؟ حالات بہت نازک ہیں میڈم۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ مجھے ایک دھیر گمبھیر آواز سنائی دی، وہی آواز جسے بچپن سے سنتے آئے تھے اور جس کے ہم دیوانے ہوا کرتے تھے۔ اس آواز کے آگے اپن ہوش کھو بیٹھے۔ اپنی روب دار آواز مرمیاہٹ میں بدل گئی۔ میں شام سے بدحواس تھا، کتوں کی طرح یہاں وہاں مارا مارا پھر رہا تھا۔ بے خیالی اور گھبراہٹ میں میرے منہ سے انایاس نکل پڑا، جی میں اس شو کا کتا بول رہا ہوں۔ دلیپ صاحب نے کہا، ہم آ رہے ہیں۔ میری اخبار کی سرخیوں والی بات کام کر گئی، کیونکہ تب ستارے اخباروں میں اپنی چھوی کو لے کر ذرا چنتت رہتے تھے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا۔ میں آشوست ہونا چاہتا تھا، دوبارہ پوچھا، آپ تشریف لا رہے ہیں نا؟ انہوں نے کہا، اب کیا لکھ کر دینا ہوگا؟ میں نے بے حد خوشی کے ساتھ ہال میں موجود سامعین کو اطلاع دی کہ دلیپ صاحب گھر سے نکل چکے ہیں اور بہت جلد ہمارے بیچ ہوں گے۔ کاریکرم 7:30 بجے شروع ہونا تھا، پر اب تک کوئی 2 گھنٹوں کی دیر ہو چکی تھی۔ رات کا وقت ہونے کے کارن ممبئی کی سڑکوں پر ٹریفک کچھ کم رہا ہوگا۔ دلیپ صاحب امید سے بھی کم سمے میں اپنی ایک لمبی سی کار میں پدھارے۔ باہر کیمرہ مین اور پترکاروں کی بھیڑ تھی، ایک ساتھ کئی فلیش چمکنے لگے۔ ان کے دیدار کو بھیڑ بھی کھڑی تھی۔ ایک طرف کی بھیڑ کے بیچ میں کھڑا تھا۔ دلیپ صاحب کے لیے کسی طرح راستہ بنایا گیا۔ وہ آیوجک سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، کتے صاحب کہاں ہیں؟ وہ بھونچک۔ انہیں کسی کتے صاحب کی خبر نہیں تھی، صرف مجھے تھی۔ میں نے بھیڑ کے بیچ سے ہاتھ لہرایا۔ دلیپ صاحب کی نگاہیں مجھ پر ٹک گئیں۔ لوگوں نے مجھے راستہ دیا۔ دلیپ صاحب نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، چلیے۔ ہم سٹیج کے پیچھے ایک گرین روم میں پہنچے۔ یہاں بڑے بڑے آئینے لگے ہوئے ہیں۔ اندر جا کر دلیپ صاحب نے ہولے سے دروازہ بند کر دیا اور سٹکینی چڑھا دی۔ میں نے آئینوں میں اپنا چہرہ دیکھا جو تیزی سے پیلا پڑ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میں نے سائرہ بانو صاحبہ سے جو تلخ آواز میں بات کی تھی اس کی سزا ملنے والی ہے، اور اب دلیپ صاحب بند کمرے میں میری ٹھکائی کریں گے۔ دلیپ صاحب پلٹے اور مجھ سے پوچھا، پانی مل سکتا ہے؟ تب تک ان کی جیب سے نپ باہر نکل چکی تھی۔ میں نے اپنی اکھڑتی ہوئی سانسوں پر قابو پایا اور لڑکھڑاتی زبان میں کہا، جی انتظام کرتا ہوں۔ ارے چھوڑو میاں، دلیپ صاحب نے کہا اور 2-4 گھونٹ لیے اور چلنے کا اشارہ کیا۔ اب تک آیوجک یہ مان چکے تھے کہ دلیپ صاحب نہیں آ پائیں گے، اس لیے منچ کی تیاری چترا جگجیت کے حساب سے کر لی گئی تھی۔ گہما گہمی میں پہلے تو ایک رائے یہ بنی کہ پردے کو اٹھایا نہ جائے اور دلیپ صاحب پردے کے سامنے سے ہی درشکوں کو مخاطب ہوں۔ پھر کسی نے کہا کہ یہ ان کی گریما کے انروپ نہیں ہوگا، پردے کو اٹھا لیا جانا چاہیے۔ منچ لائیو ریکارڈنگ کے حساب سے تیار ہو چکا تھا۔ نشان لگا کر کچھ وادیوں کو ہٹایا گیا۔ جگجیت صاحب کے چہرے پر تھوڑی سی ناراضگی جھلکی۔
ہم لوگ جتنے تناؤ میں تھے، دلیپ صاحب اتنے ہی سہج تھے۔ وہ منچ پر نیچے ہی پسر کر بیٹھ گئے اور بولنا شروع کر دیا۔ ایسا بولنا میں نے شاید ہی کسی اور سے اپنی زندگی میں سنا ہو۔ وہ پورے 1 گھنٹے 15 منٹ تک دھارا واہک بولتے رہے۔ نفیس اردو، شدھ ہندی، محاورے دار انگریزی، تینوں بھاشاؤں میں ان کے غضب کی پکڑ تھی۔ ہال میں سوئی پٹک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجال ہے کہ کسی کی سانسوں کی بھی آواز سنائی پڑ جائے۔ سب دم ساتھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ دلیپ صاحب نے اقبال کے کتنے ہی شعر سنائے۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں ان کا پورا دیوان یاد ہو، زبانی ہو۔ بولنا ختم ہوا تو دیر تک تالیاں بجتی رہیں۔ مجھے دلیپ صاحب کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ انہیں سننے کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ کیا کہوں؟ لفظ جٹا پانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے عین شروعات میں انہی کی کہی باتوں کا سرا پکڑا اور کہا، بقول دلیپ صاحب، انسان کی زندگی میں چند لمحات ایسے آتے ہیں جب زباں گونگی ہو جاتی ہے اور جذبات دل کا ساتھ نہیں دیتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی زندگی میں ایسے لمحات آئے ہوں، پر میرے ساتھ وہ ابھی ابھی ہوا ہے۔ آپ کے لیے دھنیہ واد یا شکریہ کے لفظ بہت چھوٹے ہوں گے۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں۔ دلیپ صاحب نے پیٹھ تھپ تھپا کر ودا لی۔ چترا جگجیت دیر رات تک گاتے رہے۔ اس واقعے کے بعد دلیپ صاحب سے 2 مرتبہ اور ملاقات ہوئی۔ ایک بار ناناوتی اسپتال میں رکت دان کرتے ہوئے اور دوسری بار دلی جاتے ہوئے ہوائی جہاز میں۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر ایک شرارت بھری مسکان آ ٹپکتی۔ میں جانتا تھا یہ مسکان کیا کہہ رہی ہے۔ آخر یہ پریچے میں نے خود ہی تو دیا تھا۔